हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जलाली और अज़ली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं सामा शमौन आपको वेलकम करती हूँ कलाम की रोशनी में। अज़ीज़ों, आपने पिछले प्रोग्राम को बहुत पसंद किया, थैंक यू सो मच। लेकिन कमेंट्स शायद उतने नहीं थे, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा, वॉच किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जो हमारे चैनल पे नए आते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे ज़रूर शेयर किया करें, ताकि जो हमारे नए लोग हमें ज्वाइन करते हैं वो भी खुदा का कलाम सीख सकें। तो अजीज़ों, आज का टॉपिक जो है, हम बिल्कुल एक कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन उसमें एक नई बात आज हम सीखेंगे। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये प्रोग्राम भी, आप गुज़िश्ता जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए उनकी तरह पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटी सी दुआ करेंगे ताकि खुदावंद से अकल और फहम मांगे, ताकि खुदावंद हमें अकल और फहम अता करे और ताकि आज के कलाम से हम नई बातें सीख सकें। तो आए अजीज़ों, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी हजूरी को महसूस करेंगे। कदूस कदूस खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हैं कि आए खुदा तूने हमें जिंदों की जमीन पर सलामत रखा। आए खुदा जितने भी हमारे वॉचर्स हैं जो हमें देखते हैं, आए खुदा एक एक को छूना और मसा करना। जब आज का कलाम शेयर किया जाता है, तेरे मुंह की बातें शेयर की जाती हैं, तो आए यीशु नासरी इनकी जिंदगी में से एक नया जलाली काम जाहिर हो। ऐ यीशु नासरी आज जितनी भी जिंदगियां देखती हैं वो नई बातें सीख सके। ऐ खुदा यूथ ये प्रोग्राम देखती है, तो ऐ खुदा नया कलाम की बातों को सीख सके। और ऐ खुदा तू इनकी जिंदगी में जो तब्दीली लाना चाहता है खुदा वो सीख सके। मैं खुद को तेरे हाथों में हैंड ओवर करती हूँ कि ऐ खुदा जो तू मुझे अकल और फहम का कलाम देता है, ताकि मैं तेरे ऐ खुदा लोगों के साथ शेयर कर सकूं और वो नई बातें सीख सके। ऐ खुदा छूना और मसा करना और बरकतों से भरना। और ऐ खुदा तू सबकी दिलों की मुरादों को जानता है। तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। अजीज़ों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, यकीनन आप बहुत सारे खादमीन से उस पर कलाम सुन चुके होंगे, क्योंकि मैंने पिछले जो 2-3 प्रोग्राम किए उसमें मैंने एक हट के टॉपिक रखे। तो इस दफ़ा मैंने एक कॉमन सा टॉपिक लिया जो कि है रिलेशनशिप का टॉपिक बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, क्योंकि मुझे फील हुआ कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ एक और इसी के साथ मैं एक थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगी, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, मैं फेसबुक पे अक्सर ग्रुप्स हैं जो क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं उनमें मैं ऐड हूँ। तो मैं जब उन ग्रुप्स में क्वेश्चंस बाइबल से होते हैं, बाइबल के हवाले से, तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इंसान हैरान हो जाता है कि ये किस तरह के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन आपके सामने रखूंगी ताकि आपको पता चले कि आज हम, क्योंकि रिलेशनशिप पे तो बात करेंगे ही, लेकिन हम बात करेंगे एक और चीज़ पे, एक हटके चीज़ पे, कि ये क्वेश्चन थ्रो किया गया इन द ग्रुप कि आदम क्या मर्द था या औरत थी। तो क्योंकि बाज जो उसमें ग्रुप में थे वो यही कह रहे थे कि आदम मर्द और औरत दोनों थे, ठीक है, दोनों की खूबियाँ थी। तो खुदावन ने मेरे जहन में ये चीज़ डाली कि मैं रिलेशनशिप के ज़रिए लोगों का कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे भी क्लियर कर सकूं कि आया ये क्वेश्चन दुरुस्त है या गलत है, ठीक है, या इसका जो आंसर लोग दे रहे हैं कि आदम औरत, उसमें औरत की भी खुसूसियात थी, तो वो भी कंफ्यूजन दूर करनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने पैदाइश उसका 2 बाब उसकी 21 से लेकर 23 आयत तक पढ़ूंगी, 21, 22, 23 आयत। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उससे आदम के पास लाया। आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई है।
ابھی اس کے ساتھ میں جو ہے پیچھے جاؤں گی چیپٹر 1 میں، پیدائش چیپٹر 1، ٹھیک ہے، اور اس کی 27 آیت جو ہے، پیدائش 1 باب اس کی 27 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ اب بعض جو لوگ ہیں اس حوالے کا ریفرنس دے کے وہ کہتے ہیں جی کہ آدم میں دونوں خصوصیات تھی، وہ نر بھی تھا اور ناری بھی تھی۔ اب میں ان سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں، اگر آدم ہی نر اور ناری تھی تو پھر الگ سے عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس میں آدم میں ہی یہ خصوصیات تھی کہ وہ عورت والی بھی اس میں کوالٹی تھی، تو پھر تو خدا کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی عورت۔ عورت کا مطلب ہوتا ہے وومن، جب ہم وومن بولتے ہیں یعنی عورت، وومن یعنی وومن یعنی عورت جو ہے مرد سے نکلی ہوئی ہے۔ عورت کو عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہوتا ہے ووم کہتے ہیں یعنی بچہ دانی، یعنی عورت کے اندر ایک خاص عضو ہے جس سے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اس لیے وہ مین یعنی عورت جو ہے مرد سے ہی نکلی ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر ایک خدا نے ایسا عضو بنایا کہ جس سے وہ پروڈکشن کر سکے، بچوں کو جنم دے سکے۔ اگر آدم ہی مکمل طور پر مرد اور عورت تھا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی اس کے لیے کوئی مددگار یا عورت بنانے کی۔ تو یہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ آدم ہی عورت تھا تو پھر تو ضرورت نہیں ہے، جب خدا کو پھر ضرورت کیا تھی کہ اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کر عورت کو بناتا؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی، آدم ہی بچے پیدا کرتا، آدم ہی عورت تھا، آدم ہی مرد تھا۔ یہ غلط پرسیپشن پلیز آپ جو ہیں تھرو اس آیت کو لے کر آپ جب لیتے ہو تو آپ غلط پرسیپشن دیتے ہو، آپ غلط ایک ایجوکیشن دے رہے ہو، یہ بدعتی تعلیم کی طرف جاتا ہے۔ آدم ہی تھا، مرد ہی تھا، اس میں سے نہ ووم نکالی گئی، اس میں سے صرف اور صرف اس کی پسلی لے کر خدا نے جو ہے پسلی کا ایک حصہ نکالا، کیونکہ انسان کے اندر خدا نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اس کی ایک پسلی لی اور پسلی سے، کیونکہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں چیپٹر 2 میں، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا گیا، یعنی جہاں سے پسلی نکالی گئی وہاں پہ خداوند نے گوشت کی فلنگ کر دی۔ آپ دیکھیں، یہ سمجھ لیں یہ پہلا آپریشن ہوا تھا، یہ خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے پہلا آپریشن کیا تھا آدم پر گہری نیند بھیج کے، جیسے آج کل ڈاکٹرز اینستھیزیا دیتے ہیں اور آپریٹ کرتے ہیں اور مریضوں کو شفا یاب کرتے ہیں مختلف بیماریوں سے۔ تو اسی طرح خدا نے بھی ایک نئی جان، ایک نئی روح کو پیدا کیا، عورت کو بنایا، اور کیا کیا؟ آدم کی پسلی میں سے لیا تاکہ آدم اسے اپنی طرح پیار کر سکے، کیونکہ آدم نے کیا کہا؟ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اب وہ یہاں پہ لکھا بھی جا سکتا تھا کہ نر سے ناری کو الگ کیا گیا، نہیں، نکالی گئی ہے، الگ نہیں کی گئی، بنائی گئی ہے۔ خدا نے اس کو تخلیق کیا، بنایا۔ غلط پرسیپشن بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے برین واش کر کے کہ جی اس میں تو دونوں خصوصیات پائی جاتی تھی، دونوں خصوصیات نہیں تھی، آدم مرد ہی بنا تھا کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، تو وہ کیا تھا؟ ایک مکمل مرد تھا، لیکن خدا نے اس کے لیے کیا کیا؟
ایک جوڑی دار، ایک ساتھی دار بنایا. ہم تھوڑا پیچھے جاتے ہیں چیپٹر 2 کے اور ورس 18 میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خدا نے کل دشتی جانوروں اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا اور کہ دیکھے اور وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. پھر خداوند نے جو ہے یہ سٹیپ لیا اور آدم کی پسلی میں سے ایک عورت کو خلق کیا، کیونکہ عورت مرد کی پسلی سے بنی ہے اس لیے اسے وومن کہا جاتا ہے. کیونکہ مرد میں ووم نہیں، عورت میں ووم ہے، تو اس لیے وہ وومن کہلائی جاتی ہے. خدا چاہتا تھا کہ اس کے لیے ایک اچھا مددگار ملے اور جو اس کے ساتھ مدد کرے، جو اس کا اچھا جیون ساتھی بنے. نمبر 2 ورس 24-25 میں کچھ یوں: اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے پھل نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ بغیر کپڑوں کے ہم جو پھر رہے ہیں. اس وقت ان کو ایک مثال ان کی ایک نیو بورن بیبی کی تھی، کہ جیسے نیو بورن بیبی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، ان کی مثال نیو بورن بیبی کی طرح تھی. تو اب دیکھتے ہیں جب خدا کا کلام یہ ہمیں پہلے سے ہی پیدائش میں بتا دیتا ہے کہ اس واسطے مرد جو ہے اپنے ماں باپ چھوڑ کر کس سے ملا رہے گا؟ اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اور کیا ہوگا؟ وہ ایک تن ہوں گے. یعنی جب آپ کسی عورت کو اپنی منکوہا، اپنی بیوی بنا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ ایک تن ہوں گے. اسی کے ساتھ آئی تھنک آدم والا تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں ریلیشن شپ پہ. تو ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ ایک اور ورس شیئر کروں گی. ملاکی اس کا 2 باب اس کی 14 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہا بیوی ہے. اسی کے ساتھ میں آگے جا کے پڑھوں گی ورس 15. ٹھیک ہے، میں یہاں سے شروع کروں گی. پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. یہ ہماری ریلیشن شپ پہ پہلی ورس ہوگی. اسی کے ساتھ میں دوسری ورس پڑھوں گی. پہلا کرنتھیو اس کا 7 باب: شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور ویسا ہی بیوی شوہر کا. بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے. اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی ہے. تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ. ایسا نہ ہو کہ غلبہ نفس کے سبب سے شیطان تم کو آزمائے. اسی کے ساتھ میں اسی چیپٹر کی ورس 9 اور 10 ریڈ کروں گی. لیکن اگر ضبط نہ کر سکے تو بیاہ کر لے، کیونکہ بیاہ کرنا مست ہونے سے بہتر ہے. مگر جن کا بیاہ ہو گیا ہے ان کو میں نہیں بلکہ خداوند حکم دیتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے جدا نہ ہو. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے ملاکی سے اور کرنتھیوں سے چیپٹر 7 سے میں نے 2 جگہ سے حوالہ جات ریڈ کیے ہیں. جیسا کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شوہر بیوی کا حق ادا کرے اور بیوی شوہر کا. دس از دا ریلیشن شپ برج. یہ ایک برج کی مانند ہے کہ حق ادا کیا کرنا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ٹائم دے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، کوالٹی ٹائم سپینڈ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات چیت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا
جو ان کا فزیکل ریلیشن شپ ہے وہ اچھا ہو، کوالٹی ہو، تو کیا ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، میاں بیوی جب ایک دوسرے کا اچھے طریقے سے حق ادا کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھی لائف بتاتے ہیں. یعنی اگر ہم ایک مثال لیتے ہیں گاڑی کی، تو گاڑی کا ایک ٹائر جو ہے ٹرک کا ہو اور ایک ٹائر جو ہے کار کا ہو تو وہ کبھی بھی گاڑی صحیح سے نہیں چلے گی. دونوں کو برابر اور ایک جیسا ہونا چاہیے. یعنی دونوں کی جو کوالٹی ہے، دونوں کی خصوصیات ہیں، دونوں کا جو پیار ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے. اکثر اس طرح ہوتا ہے، میں نے کافی کپلس کو دیکھا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن بیوی اس کو اس طرح کا کوالٹی ٹائم نہیں دیتی. اسی طرح بیویاں جو ہے بہت زیادہ شوہروں کی کیئر کرتی ہیں، خیال رکھتی ہیں، لیکن شوہر ان کو وہ کوالٹی ٹائم نہیں دیتے. تو کیا ہوتا ہے، ایسے رشتوں میں دراڑیں آنے شروع ہو جاتی ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس بھی آ جاتے ہیں. جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے. تو جیسے کہ میں نے ملاکی میں پڑھا کہ خداوند جو ہے طلاق سے کیا ہے، بیزار ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ کیونکہ ان سے جب سوال کیا گیا کہ موسیٰ نے تو حکم دیا تھا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے کر چھوڑ سکتا ہے، لکھ کر دے کے چھوڑ سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ طلاق اس شرط پہ ہو سکتی ہے اگر تم اپنی بیوی کو بدچلنی یا زنا کی حالت میں دیکھ لو، لیکن طلاق اس کے علاوہ طلاق نہیں ہے. تو یہ ایک واحد شرط ہے کہ جس پہ طلاق ہو سکتی ہے کرسچینٹی میں. ادروائز کرسچینٹی میں کسی اور ریزن پہ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یا بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی یا ظلم کر رہی ہے، اس چیز پر طلاق نہیں، صرف اور صرف بد چلنی پر یا زنا پر طلاق ہے. وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. جب ہم پرانے عہد نامہ میں جاتے ہیں اور پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے جڑا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. ایک تن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی منکوحہ ہوگی، اس کی رفیق ہوگی. میں آپ کے سامنے ملاکی 2 باب اور اس کی 14 آیت دوبارہ پڑھوں گی کہ تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے. سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. کیا کی ہے؟ بے وفائی کی ہے. اور کیا ہے؟ طلاق سے خدا کیا ہے؟ بیزار ہے. خدا کو طلاق لفظ بالکل پسند نہیں. خداوند کا کلام ہمیں ہر چیز سے ہمیں صحیح ریلیشن شپ کا مطلب سکھاتا ہے. اکثر لوگ میں دیکھتی ہوں بہت سے کنٹریز ہیں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں لیو ان ریلیشن شپ یعنی کا ٹرینڈ بہت کامنلی چل رہا ہے. یعنی بنا شادی کے جو ہے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے. تو یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں صاف صاف کہہ دیتا ہے لیو ان ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کہ عبرانیوں میں ہم دیکھیں گے اس کا 13 باب، بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زنانیوں کی عدالت کرے گا. کن کی؟ حرام کاروں اور زنانیوں کی عدالت کرے گا. اب یہاں پہ کتنا صاف اور کلیئر لکھا گیا ہے، یہ عبرانیوں چیپٹر 13 میں ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاریوں اور زنانیوں کی عدالت کرے گا. تو جب خداوند کا کلام آپ کو ریلیشن شپ کے بارے میں کلیئرلی بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا ریلیشن شپ رکھنا ہے میاں بیوی کا، پرانے عہد نامے میں شروعات میں کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہوا کرتی تھی اور اس میں جو تھا خدا نے ان کو پرمیشن دی تھی. لیکن جب ہم موسیٰ کی شریعت میں آ جاتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ایک پھر بیوی کا
آ گیا کہ بھئی ایک بیوی ہونی چاہیے، ایک سے زیادہ بیوی نہیں ہونی چاہیے. پھر نئے عہد نامے میں، کیونکہ پرانے عہد نامے میں پھر بھی طلاق تھی، لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں اور نئے عہد نامے میں بھی جو تھا ایک بیوی، اور طلاق کا تو نام ہی نہیں تھا. لیکن اگر طلاق ہے بھی تھی تو وہ کیا ہے، صرف اور صرف جو ہے زناکاری کے بیس پر آپ اس عورت کو یا جو آپ کی بیوی ہے یا شوہر ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہو. تو ریلیشن شپ آپ جب آپ دل سے خدا کے گھر میں ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ عہد باندھ لیتے ہو، تو پھر آپ ایکسٹرا میرٹل افیئرس اور ان چیزوں کی طرف جانے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں. جب آپ شادی کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں ہم ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو اسی طرح خدا نے حکم بھی ایک بیوی کا دیا ہے. ہاں، دوسری شادی آپ اس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائف یا آپ کا شوہر حیات نہ ہو اور وہ اس دنیا سے رحلت کر چکے ہوں، تو پھر اس کنڈیشن میں جو ہے وہ شادی کر سکتے. تو پولس رسول بھی کہتا ہے کہ جو عورت بیوہ ہے وہ دوسرا بیاہ کر سکتی ہے، جوان بیوہ دوسری شادی کر سکتی ہے. تو اسی طرح جوان مرد بھی دوسری شادی کر سکتے ہیں اگر ان کی بیوی حیات نہیں ہے، تو وہ اپنے اس بندھن سے جو پہلا بندھن تھا اس سے کیا ہے، آزاد ہو چکے ہیں. کیونکہ وہ ایک نیچرل وے ہے، وہ لازمی بات ہے، وہ انسان اس دنیا میں رہا نہیں جس کے ساتھ وہ بندھا تھا، وہ بندھن تھا، ایک دوسرے کو رنگ ایکسچینج کی تھی، تو وہ اب اس دنیا میں رہا نہیں. تو لازمی بات ہے آپ اس بندھن سے کیا ہوگے، آزاد ہو کر دوسرے بندھن کو آپ اپنا سکتے ہو، آپ دوسری شادی کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی بیوی حیات ہے، آپ کا شوہر حیات ہے، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے جو ہے غلط ریلیشن شپ رکھتے ہو یا دوسری سیکنڈ میرج کر لیتے ہو، تو وہ ایک ویلڈ میرج نہیں ہے، وہ ایک زنا کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو آئی ہوپ کہ آج کا جو کلام ہے خدا نے جو میرے وسیلہ سے آپ کو سکھایا تو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ اپنے رشتوں کو مضبوط رکھیے، کیونکہ اگر آپ کے رشتے مضبوط ہوں گے تو آپ کی آنے والی نسل مضبوط ہوگی، آپ کی اولاد اسٹرانگ ہوگی، وہ ایک اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے، وہ آپ کا گھر میں رویہ دیکھیں گے، وہ آپ ہی سے سب کچھ سیکھتے ہیں. تو جب آپ ایک پازیٹیو وے لے کر آپ چلیں گے، ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے بچوں کو گروم کریں گے، تو وہ بھی آگے اسی طرح آپ سے جو سیکھا ہوا ہوگا وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے. تو امید ہے کہ آج کا جو کلام ہے، جو خدا نے آپ کو سکھانا چاہا، آپ نے سیکھا ہے، آپ اسے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں. ایسی کپلز جو خدا کے کلام سے دور ہے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کریں، ان کو یہ حوالے بتائیں کہ خدا ان کے کلام میں یہ لکھا ہے. کسی بھی زندگی میں کوئی کمی کمزوری ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں وہ کمی کمزوری کو پورا کرے اور آپ ایک اچھی لائف اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ گزاریں. کیونکہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں چاہے پہاڑ بھی آ کے کھڑے ہو جائیں، خداوند ان کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. تو امید ہے کہ آج کا کلام آپ کی زندگیوں کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا. آپ اپنے ریلیشن شپ کو، اگر کسی کی بھی ریلیشن شپ میں کوئی کمی کمزوری ہے، خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں سے تمام کمی کمزوریوں کو دور کرے گا. وہ خداوند آپ کو اسٹرانگ کرے گا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ روزانہ اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں کہ خداوند کیسے آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. خداوند کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھانا چاہتا ہے، وہ آپ سے بولنا چاہتا ہے. آپ خداوند کے کلام کو سیکھیں اور خداوند کے کلام کو شیئر کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ آپ کے وسیلہ سے زندگیاں بچ سکیں. کیونکہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے
جب آپ زندگیوں کو بچاتے ہیں خداوند کے کلام کے وسیلے سے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے خداوند نے آپ کو بہت برکت دی ہوگی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔